नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत हैं आपके बहुत ही ख़ास और महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रही हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम, खुश आमदीद मौलाना साहब। तो नाज़रीन, आपको आपके मौजू की जानिब लेकर आते हैं, आज की गुफ्तगू की जानिब लेकर आते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है गलत फहमी रिश्तों को कैसे खा जाती है। जी हाँ नाज़रीन, गलत फहमी दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। ये एक लफ्ज़ जिसके मतलब होते हैं या मफ़हूम जानना चाहें तो गलती से कोई किसी चीज़ को तसव्वुर कर लेना या कुछ उसका मतलब समझ लेना। गलत फहमी का हमारी ज़िंदगी से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, बहुत गहरा रिश्ता है। जाने अनजाने न जाने कैसे ये हमारी ज़िंदगी में दर आती है और जब गलत फहमी रिश्तों के दरमियान पैदा हो जाती है तो रिश्तों को कमज़ोर कर देती है। कहते हैं कि कांच और रिश्ते दोनों टूटते हैं, लेकिन कांच यानी शीशा टूटता है गलती से और रिश्ते टूटते हैं गलत फहमी से। तो गलत फहमी से इज्तनाब बहुत ज़रूरी है। गलत फहमी के बारे में अगर हम ये जानना चाहें तो अल्लाह ताला ने भी कहा है कि अपने बंदों के बारे में बुरा गुमान मत करो, इय्याकुम वज़्ज़न फ़इन्न बअद-ज़न्नि इस्म, कि ऐ मेरे बंदो बदगुमानी से बचो क्योंकि बहुत सी बदगुमानियाँ गुनाह हैं। इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बैठी हुई थी, तो यहूदियों के सलाम का जो तरीक़ा था वो बहुत गलत था। वो जानबूझकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक तरह से बुरा भला कहने की गरज से सलाम इस तरह किया करते थे कि अस्सलामु अलैकुम। तो ये बात जब हज़रत आयशा ने सुनी तो उन्होंने भी पलट कर ये जवाब दिया कि वालेकुमुस्सलाम व लानतुल्लाह, तो लानतुल्लाह। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आयशा, ये तुमने क्या कहा? तुम्हें सिर्फ ये कह देना चाहिए था वालेकुम, कि जैसा तुमने कहा वैसे ही तुम्हारे साथ भी मामला हो। तो इसमें इंसान गलत फहमी से बच सकता है और गलत फहमी रिश्तों को या मामलात या ताल्लुकात को बिगड़ने में जो मुमिद मुआविन साबित होती है उससे इंसान खुद को रोक सकता है। तो आइए मौलाना साहब के पास चलते हैं और जान लेते हैं कि गलत फहमी मौलाना साहब जब रिश्तों के दरमियान आ जाती है तो रिश्ते आहिस्ता आहिस्ता फिर कमज़ोर पड़ते पड़ते बेगानगी और अजनबियत की हदों को जा पहुँचते हैं, फिर टूट भी जाते हैं। तो गलत फहमी से बचा कैसे जाए? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। देखिए, गलत फहमी एक तो लफ्ज़ गलत ही हमें बता रहा है कि ये कोई ठीक चीज़ नहीं है। गलत फहमी ये होता है कि हमने कहा कुछ है, समझ लिया गया कुछ। उसमें कभी तो हमारे बोलने में ही बेहतियाती हुई, ऐसे ज़ुमाना अल्फाज बोल दिए हमने, ऐसा लफ्ज़ बोल दिया जिसका अच्छा मतलब भी हो सकता है, बुरा मतलब भी हो सकता है। एक तो बोलने वालों को एहतियात करनी चाहिए कि ऐसे अल्फाज न बोले जिसका कोई दूसरा मतलब भी निकल सकता हो। दूसरे सुनने वालों को तवक्को अच्छी रखनी चाहिए। ये क्यों समझें कि इसने ये भी कहा होगा, ये मकसद हो सकता है इसका, दूसरा मकसद क्यों होगा, अच्छा ही मकसद होगा। वो जो कुरान मजीद की जिस आयत का आपने जिक्र किया है उसमें अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना बाज़-ज़न्नि इस्मुन, बाज़ गुमान गुनाह होते हैं। ऐसा गुमान ही ना करो, ऐसी तवक्को ही ना रखो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में जो एक गलत फहमी फैलाई गई थी सूरह नूर में, जिसका जिक्र किया गया है 18वें पारे में, उसमें वो बात जब सुनी और फैली मदीने में तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अहलिया ने उनसे कहा कि सुना हज़रत आयशा के बारे में जो बात चल रही है। उन्होंने कहा कि गलत है वो, बता तू ऐसा कर सकती है? यूँ का नहीं, ऐसी बात कही। उन्होंने कहा तुम ऐसा कर सकती हो? यूँ का नहीं, यूँ का सिद्दीक़ की बेटी और रसूलुल्लाह की बीवी तुझसे ज़्यादा मुक़द्दस और पाकीज़ा है, तुम्हें ये सोचा ही कि ऐसा हो भी सकता है? बिल्कुल। तो पहले तो सुनने वाले बोलने वाले को मोहतात अल्फाज बोलने चाहिए, दूसरे एक सुनने वालों को समझना चाहिए कि ऐसा हो भी सकता है। एक कहावत मशहूर है कि किसी ने कहा कि कौवा कान ले गया, यानी तुम्हारे कान कौवा ले गया, तो तुम्हें ये सुनकर एकदम कौवे के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, ये देखो कान तो है, ये बात गलत है। बिल्कुल, बजाय इसके कि हम सुनने वाले की हर बात पे उसके हरकत में आ जाएं। मुझे एक फ़ारसी का शेर याद आ रहा है, उसका मफ़हूम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने मलफूज़ात में लिखा है कि अगर तुम हर झोंके के साथ, हवा के हर झोंके के साथ लरज़ने लगे
تو پھر تم اتنے کمزور ہو جاؤ گے کہ ہر چیز سے ڈر جاؤ گے. اس لیے ہوا کے ہر جھونکے سے لرز جانا ٹھیک نہیں ہے. اگر تم مضبوط رہو گے تو پتھر کو پہاڑوں کو بھی ہلا سکتے ہو, تم نہیں ہلو گے. تو غلط فہمی غلط چیز ہے اور اس سے بچنا بہت ضروری ہے. ایک تو اس سلسلے میں یہ دھیان رکھا جائے کہ ہم ایسی کوئی بات نہ بولیں جس کا آپ نے ذکر کیا السلام علیکم. یہود کے شریر لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تو وہ کہتے تھے السلام علیکم. ہمارے ہاں بھی آج کل جو لوگ جلدی میں بولتے ہیں, مقصد ان کا وہ نہیں ہوتا, لیکن وہ بولنے میں ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے کہا السلام علیکم. سام کے معنی موت. وہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ نفرت کرتے تھے, لیکن آپ کی طاقت مدینے میں بن چکی تھی, اس لیے ٹکرا بھی نہیں سکتے تھے, اس لیے اپنے دل کا غبار جو ہے اس طرح سے نکالتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھنے کے باوجود اس کے جواب اس طرح نہیں دیتے تھے, بلکہ آپ کہتے تھے وعلیکم, تمہارے اوپر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی جس بات کا آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے طیش میں آ کے السلام علیکم وعلی اہلکم واولادکم وغیرہ کئی الفاظ کہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں کیا کہا انہوں نے؟ کیونکہ تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا. انہوں نے کہا السلام علیکم تمہارے اوپر موت, میں نے کہا وعلیکم تمہارے اوپر ہو. اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ یہ چونکہ غلط طور پر مجھے کہہ رہے ہیں اس لیے ان کی بات اللہ تعالیٰ نہیں سنے گا, یہ ظلم ہے. سید الانبیاء کو کوئی آدمی بد دعا دے رہا ہے, یہ غلط ہے, وہ قبول نہیں ہوگی, اور یہ چونکہ غلطی پر ہیں میری بد دعا ان کے حق میں قبول ہوگی. اور چند دن کے حالات کے بعد بتا دیا حالات نے کہ مدینے سے ان کو ہٹ جانا پڑا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہی نہیں آج تک بھی اور قیامت تک کے لیے اسی مدینے میں ہیں جہاں سے وہ لوگ نکالنا چاہتے تھے. بالکل مولانا صاحب, ابھی آپ نے بہت پیاری ایک بات کہی کہ جو غلط فہمی ہے یہ انسان کو خزاں رسیدہ پتے کی طرح کمزور کر دیتی ہے کہ اب ڈال سے ٹوٹا تب ڈال سے ٹوٹا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دانشور نے کہا ہے کہ اگر کھانے میں زہر گھول دیا جائے تو بچنا ممکن ہے, لیکن کانوں میں زہر گھول دیا جائے تو پھر ہلاکت یقینی ہے. غلط فہمی بڑے بڑے رشتوں کو بھی اور انسانوں کو بھی کمزور کر دیتی ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, تھوڑا سا طویل ہے, لیکن وہ سنانا اس لیے مقصود ہے کہ بہت سے گھروں کا یہ کیا حقیقی واقعہ ہے, جیتی جاگتی زندگی کا حصہ ہے. ایک خاتون صبح اٹھی, فریج میں 2 انڈے نظر آئے, انہوں نے جلدی میں تھی وہ 2 انڈے تیار کیے, بنائے, ایک شوہر کو کھلایا, ایک خود کھایا, اور اس کے بعد وہ خود بھی آفس چلے گئے, شوہر بھی آفس چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد شوہر کے پاس ان کی والدہ کا فون پہنچتا ہے کہ اپنی بیوی سے کہنا کہ آج گھر نہ آئے, بلکہ گھر نہ آئے اپنے گھر چلی جائے. تو شوہر بہت حیران ہوتے ہیں کہ آخر کیا ہوا, امی اس لہجے میں کیوں بات کر رہی ہیں. تو کہا کہ اچھا میں بات کرتا ہوں اپنی بیوی سے. تو کہا نہیں بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں, میں نے کہہ دیا کہ وہ نہیں آئے تو نہیں آئے, اس سے کہو اپنے گھر چلی جائے. تو وہ تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں کہ اچھا میں سنبھالتا ہوں معاملے کو. اپنی بیوی کو فون کرتے ہیں کہ بھئی کیا ہوا, امی کا فون اس طرح آ رہا ہے. تو کہنے لگی بھئی صبح جب ہم نکلے تو سب لوگ سو رہے تھے اور گھر کے حالات بالکل پرسکون تھے, یہ آخر کیا ہو گیا, میں بات کرتی ہوں. انہوں نے کہا نہیں تم بات نہ کرو, میں بات کرتا ہوں. انہوں نے گھر پہ اپنے چھوٹے بھائی کو فون کیا کہ آخر معاملہ کیا ہے, ناراضگی کی امی کے طیش میں آنے کی وجہ کیا ہے. تو کہا بھائی آپ کو پتا ہے صبح فریج میں 2 انڈے تھے, بھابھی نے وہ نکالے, ایک آپ کو کھلا دیا, خود کھا لیا اور آفس چلی گئی. اب ہماری جو بہن آئی ہوئی تھی یہ انڈے امی نے اس کے لیے منگوائے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے. تو اپنی بیوی کو بتایا فون کر کے کہ ایسا ایسی بات ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ پریشان نہ ہوں, میں اتنے دنوں سے اتنے برسوں سے اس گھر میں رہ رہی ہوں, معاملہ میں سنبھال لوں گی. تو انہوں نے کہا تھوڑی دیر کے بعد وہ جب آفس سے گھر آئیں تو 12 انڈے 1 درجن انڈے لے کر آئیں, اور اپنی ساس کے پاس تخت پر انہوں نے انڈے رکھتے ہوئے کہا کہ یہی ہے, بس اسی بات پر آپ مجھے گھر سے نکال رہی تھیں. اب ساس جو ہے وہ پہلی طیش میں تھی, پکی بیٹھی تھی. انہوں نے کہا اسی وقت تم گھر سے نکل جاؤ, اسی وقت نکل جاؤ, میرا بیٹا تمہیں ابھی طلاق دے دے گا. اب جو حالات ہیں وہ ایسے ہو گئے کہ ایک طرف نند یہ کہہ رہی ہے کہ بھابھی کو ہماری پرواہ نہیں, انہیں ہمارا آنا اچھا نہیں لگتا, اس نے الگ اپنی ساس کے کان بھر رکھے تھے. تھوڑی دیر میں معاملات اتنے کشیدہ ہوئے کہ بہو بیچاری اپنے گھر چلی گئی, اور برسوں گزر گئے اس بات کو. تو ایک چھوٹی سی بات پر, ایک چھوٹی سی غلط فہمی پر یا غلط انداز سے کسی بات کو تصور کر لینا, مان لینا, وہ چیز جو ہوئی بھی نہیں ہے یا جس کا ارادہ بھی نہیں ہے, اس کی بنیاد پر رشتے اس طرح کمزور یا ختم کر دینا, بات طلاق یا خلا تک پہنچ جائے. ساس کا یہ کہنا کہ میرا بیٹا تمہیں اسی وقت طلاق دے رہا ہے, دفع ہو جاؤ اس گھر سے. تو یہ تمام چیزیں, غلط فہمیاں کس طرح رشتوں کو کھا جاتی ہیں مولانا صاحب؟ دیکھیے یہاں ایک غلط فہمی ہے اور ایک گھمنڈ, انانیت کا غرور کہ ہم اس گھر کے مالک ہیں, بیٹا ہماری مٹھی میں ہے, اس کی لگام میرے انگلیوں میں ہے, میں جیسے چاہوں ویسے چلے گا. ایک تو یہ گھمنڈ, یہ غلط ہے. دوسرے کہ سمجھنے کی کوشش نہ کرنا, یہ غلطی ہے اس ساس کی.
اور بہو کو بھی یہ سوچنا چاہیے تھا انڈے میں نے منگوا کے تو رکھے نہیں, یہ فریج میں انڈے ہیں کیوں؟ جس گھر میں صرف آپ ہیں, آپ کے شوہر ہیں اور کوئی نہیں ہے, فریج میں کوئی دخل نہیں دیتا, وہاں تو آپ جو چاہیں کریں. لیکن جب گھر میں کئی آدمی ہیں اور آپ نے انڈے منگوائے نہیں ہیں اور 2 انڈے وہاں رکھے ہوئے, تو کہاں سے آئے؟ سمجھنا چاہیے. وہ سمجھ میں آ جاتا کہ یہ اماں نے منگوائے ہوں گے, اماں کس مقصد سے منگوائے ہیں, آپ نہ استعمال کریں, ہم نہ استعمال کریں, ان کے لیے استعمال ہو جائیں گے. ایک تو یہ بے احتیاطی وہاں ہوئی. دوسری ایک بات یہ ہوئی کہ اتنی سی بات کو اتنی اہمیت دینا, اتنا بڑا بنا لینا. اور دوسرے یہ کہ اگر شوہر نے اپنی ماں کی ہر بات کو مانا تو آپ سمجھ لیجیے کوئی گھر بھی, پوری دنیا کا کوئی گھر بھی باقی نہیں رہے گا, کم از کم ہمارے ملک اور پڑوس کی ملک کا کوئی گھر باقی نہیں رہے گا. اس لیے کہ ساس جو ہے جس بہو کو سر پہ بٹھا کے لاتی ہے, کچھ دن کے بعد اسے کوڑے میں پھینک دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. یہ معاملے ہمارے یہاں کے مستقل ہیں. اس لیے تحمل, برداشت, سمائی اور ایک تعویل کا مطلب یہ بات اس وجہ سے ہوئی ہوگی. غلط فہمی ہو سکتی ہے, غلط مطلب بھی نکالا جا سکتا ہے, صحیح مطلب بھی نکالا جا سکتا ہے. لیکن مثال کے طور پر یہ گلاس رکھا ہوا ہے, یہاں صاف پانی ہے اس کے اندر, کچھ دیر کے بعد میں دیکھوں اس کے اندر کچھ پیلا پیلا ہو گیا, میں یہ سمجھوں کہ رکھنے والوں نے کوئی میرے لیے شرارت کی ہے, یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے اوپر سے کوئی چیز گری, اس کا رنگ اس میں آ گیا ہے. دونوں مطلب لیے جا سکتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ کبھی کبھی ہماری دونوں تعویلوں کی جو گنجائش رکھتا ہے, 2 مطلب لیے جانے کی گنجائش ہوتی ہے. ہم کوئی ایک غلط مطلب لے کر معاملے کو الجھا دیتے ہیں, صحیح مطلب بھی لیا جا سکتا ہے. یہی بات جو آپ نے مثال میں بیان کی ہے کہانی میں, اس میں یہ بھی تھا کہ وہ پوچھ لیتے کہ 2 انڈے تھے وہ کہاں گئے. ان کا اچھا میں تو یہ سمجھی کہ منگوائے ہوں گے, ہم نے استعمال کر لیے, میں منگوا دیتی ہوں, برابر میں آرڈر دے دیا, وہ 1 درجن پہنچا گیا, بات ختم ہو جاتی. یہاں نکتہ ہے مولانا صاحب جسے ہم وضاحت آپ کی چاہیں گے, رہنمائی چاہیں گے. قتیل شفائی نے کہا ہے کہ محبت میں غلط فہمی اگر الزام تک پہنچے, محبت میں غلط فہمی اگر الزام تک پہنچے, کسے معلوم کس کا نام کس کے نام تک پہنچے. تو جہاں یہ رشتوں میں غلط فہمیاں کڑواہٹ گھولتی ہے, وہیں اگر فوری طور پر جس شخص کا معاملہ ہے اس سے دریافت کر لیا جائے, بجائے اس کے کہ بیٹے کے کان بھرے جائیں یا کسی اور کے کان بھرے جائیں, رشتوں کو کمزور کر دیا جائے, فوری طور پر حکم صادر کر دیا جائے بنا کسی جج کے, بنا کسی سماعت کے. آپ عدالت میں دیکھیں کاروائی ہوتی ہے, سماعت ہوتی ہے, وکیل صفائی بھی ہے, وکیل استغاثہ بھی ہے, باضابطہ طور پر جرح ہوتی ہے اور پھر فیصلہ صادر ہوتا ہے. تو ہم نے خود کو خدا کیوں بنا لیا ہے مولانا صاحب؟ یہی تو بات ہے, بندہ جب خدا بننے کی کوشش کرتا ہے تو یہ دنیا تباہ ہوتی ہے. اس معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, چونکہ قرآن مجید میں ایک بات یہ فرمائی گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نمونہ ملتا ہے. آپ اعتکاف میں ہیں مسجد میں, فجر کی نماز سے پہلے یا بعد جب اندھیرا ہے, جھٹپٹا ہے, اس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ کچھ بات کرنے کے لیے آئی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ ان سے بات کر رہے ہیں دروازے پر, 2 انصاری صحابی گزرتے ہیں, انہوں نے دیکھا اور خاموش گزر گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا, ٹھہرو, انہا صفیہ, یہ صفیہ ہے میری اہلیہ, اب جاؤ. انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کے بارے میں کچھ اور بات بھی سوچی جا سکتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم, شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے. ہو سکتا ہے تمہارے دل میں کوئی بات شیطان ڈالتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اندھیرے میں کس عورت سے باتیں کر رہے ہیں. یہ خیال آنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ نہ بگڑتا, لیکن ان کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جاتی صرف اس خیال کے آ جانے پر. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا راستہ بند کیا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بدگمانیوں سے بچا کرو, قرآن مجید میں بھی ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بدگمانی سے بچا کرو. اس لیے کہ بدگمانی زندگی میں ایسا زہر گھولتی ہیں کہ اس کا برسوں ازالہ نہیں ہوتا, اور اگر ہم اس کو سمجھداری سے کام کریں تو ایک ہی لمحے میں معاملہ جیسے حضور نے صاف کر دیا کہ یہ صفیہ ہے میری اہلیہ ہیں, کچھ اور نہ سوچ لینا تم. اور وہ سوچتے امید نہیں تھی, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہو سکنے والی بات کا راستہ بند کر دیا. یہی تو نکتہ ہے مولانا صاحب, جہاں سے اگلے سوال کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گی کہ کہتے ہیں غلط فہمی جو ہے وہ جنگل کی آگ کی طرح ہے, جتنا اسے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں اتنا اور پھیلتی چلی جاتی ہے. تو غلط فہمی بڑھتی تب ہے جب ہم اپنے ذہن میں ابھرنے والے سوالات کے جواب بھی خود ہی تلاش کر لیتے ہیں. کیوں
کیوں ہم جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ غلط فہمیوں کو مزید الجھاتے چلے جاتے ہیں؟ کان کا کچا ہونا، عقل کا اندھا ہونا، فیصلوں میں کمزور ہونا، یہ غلط فہمی کو کتنی ہوا دیتا ہے؟ اس میں ایک بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ پہلے سے ہمیں اپنے رفیق پر، اپنے ساتھی پر پورا اعتماد نہیں ہوتا، اس لیے جب کوئی غلط فہمی آتی ہے تو ہم یقین کر لیتے ہیں، ورنہ سیدھی بات یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں بالکل۔ ہاں، اگر ہمیں کوئی آدمی یہ کہے کہ تمہارے فلاں دوست جو ہیں کل تمہارے بارے میں کچھ غلط باتیں کہہ رہے تھے، یوں کہ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، یوں کہ نہیں، میں موجود تھا، یوں تمہارے سننے میں فرق ہوا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آنکھوں دیکھی بھی کبھی غلط ہو جاتی ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، معلوم ہوا کہ وہ غلط فہمی ہو گئی تھی، وہ کچھ اور چیز تھی، اس نے کچھ اور دیکھ لیا، دیکھنے میں بھی غلط فہمی ہو جاتی ہے، سننے میں بھی غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اپنے ساتھی، اپنی بیوی، اپنے شوہر، اپنے دوست کے بارے میں بھرپور اعتماد رکھتے ہیں اور کوئی ہمیں کوئی غلط بات کہہ رہا ہے تو ہم فوراً رد کر دیں گے، وہیں بات ہی ختم ہو جائے گی۔ وہ غلط فہمی اس نے پیدا کرنے کی کوشش کی، ہم نے پیدا ہی نہیں ہونے دی۔ اس طرح کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ زندگی میں آدمی کو بہت کھلے دل و دماغ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ آپ کے راحتوں کو، آپ کی دوستیوں کو، آپ کی میاں بیوی کی پرسکون زندگی کو خراب کرنے والے شیطان بے شمار لوگ ہیں۔ من الجنت والناس، بہت سارے شیاطین تو جنات میں ہیں، بہت سارے شیاطین انسانوں میں بھی ہیں، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، اور وہ شیطان جو ہیں آپ کے سکون کو غارت کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پرسکون زندگی کو خراب کر دینا چاہتے ہیں، آپ کی راحتوں میں زہر کھول دینا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ہوشیار رہنا ہوگا، وہیں ختم کر دیجیے، نہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک سوال اس سے پہلے کہ اگلے کالر کی جانب جائے، مولانا صاحب کہتے ہیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو خاص لوگ ہوتے ہیں، وہ آئیڈیاز کو ڈسکس کرتے ہیں، اور جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ عام لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں، یعنی فرصت، فارغ البالی، نکما پن، کچھ بھی نہیں ہے تو چلو باتیں کر رہے ہیں، کبھی ان کی بات، کبھی ان کی بات، کبھی یہاں کچھ تانے بانے بن رہے ہیں، کبھی وہاں سازشیں پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ جو فرصت ہے، فارغ البالی ہے، نکما پن ہے، یہ شیطان کا کارخانہ، خالی ذہن شیطان کا کارخانہ ہے۔ یہ غلط فہمیوں کو کتنی پھیلانے میں جو ہے وہ مددگار ثابت ہوتا ہے؟ جی، اس کے لیے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آدمی کو خالی نہیں رہنا چاہیے۔ ہاں، بیکار مباش کچھ کیا کرے، ایک مقولہ ہے کہ خالی نہ بیٹھو، کچھ نہ کچھ کرو، تو کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا آدمی، تو ذہن اس میں لگا رہے گا جو کچھ وہ کر رہا ہے، چاہے بہت ضروری کام نہیں ہے۔ ایک چھوٹا موٹا بھی پڑھا لکھا آدمی ہے تو ایک مطالعہ رکھے، کوئی نہ کوئی ایک کتاب ایسی رکھے۔ سفر میں بہت سارے لوگ ہلکا پھلکا کچھ لیٹر ساتھ رکھ لیتے ہیں اور اسے پڑھتے ہیں، کچھ نہ کچھ مصروف کر لگے رہیے۔ خواہ مخواہ لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے، لقاء الناس، وہ ایک بڑے اچھے شاعر نے کہا ہے، لقاء الناس لیس یفید شیئا، لوگوں سے ملنا جلنا کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے، سوى الہذیان من قیل وقالی، سوائے فضول باتوں کے، ادھر ادھر کی باتوں کے۔ فاقلل من لقاء الناس الا، لوگوں سے میل جول کم رکھو، الا لاخذ العلم او اصلاح حالی، یا تو علم حاصل کرنے کے لیے یا اپنے کسی فائدے کے لیے کسی سے ملو، ورنہ زیادہ میل جول رکھو ہی مت۔ زیادہ ملے جلیں گے، من کثر لغتہ کثر غلطہ، جس کی باتیں زیادہ ہوں گی اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوں گی۔ لغت اور غلط کو گھما کے ایک نقطہ پیدا کیا ہے۔ بالکل، موقع ملا تو آپ سے اور باتیں بھی ضرور جانیں گے۔ نیہا کافی دیر سے فون لائن پہ ہے۔ جی نیہا فرمائیے، خوش آمدید، کیا سوال ہے؟ ہیلو، السلام۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ میں نے پرسوں بھی آپ کو کال کیا تھا۔ میرے لڑکے کا نام صفوان سعد ہے، اس کا میڈنگ اور مطلب ابھی وہ 1.5 سال کا ہے تو نام بدل دو کی وجہ سے لوگ بہت شرارتی ہے وہ۔ مولانا صاحب نے بہت تفصیل سے اس سوال کی رہنمائی کی تھی، ایک بار پھر سن لیجئے۔ جی مولانا صاحب۔ صفوان سعد 1.5 سال۔ سعد تو ایک صحابی کا نام ہے، اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، لیکن صفوان بھی نام ٹھیک ہے۔ جی، وہ کہہ رہی ہے شرارتی ہے، نام سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں۔ شرارتی تو بچہ جو ذہین ہونے والا ہوتا ہے بڑے ہونے کے بعد، وہ شروع میں تیز ترار ہوتا ہے، وہ اچھا ہے، بس ان کی ذہانت اور ان کی شرارتوں کو کنٹرول میں رکھنے کی کوشش کیجیے، نرمی سے سمجھاتے رہیے۔ سالار بھائی استقبال ہے، فرمائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی باجی، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں سن رہا تھا انڈوں کا اور صاف کا جو ہے، تو وہ سن کے میرے کو تھوڑا سا عجیب لگا کہ ہم مسلمان لوگ بھی کیسے ہیں۔ ایک بار کہ ہم لوگ جو بتاتے ہیں کہ شادی جو ہوتی ہے کانٹیکٹ بیس ہے، اور ہم ہی لوگ بتاتے ہیں کہ جیسے جوڑے تو اوپر سے اللہ تعالیٰ بنا کے بھیجتا ہے۔ کیا سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اس میں صحیح مقصد سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم ہی لوگ ڈبل باتیں کیوں کرتے ہیں۔
जी जी مولانا صاحب. دیکھیے اللہ تعالیٰ زندگی بناتا ہے لیکن بدماش گنڈا جو ہے گولی میں مار دیتا ہے وہ آدمی مر جاتا ہے. کیا بات ہے, کیا مثال دی ہے. بالکل تو مولانا صاحب. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ایک چیز چاہی گنڈے نے اللہ میاں کو پٹھاڑ دیا, نعوذ باللہ. اللہ آپ کو زندگی دینا چاہتا تھا, گنڈا آپ کو مار دینا چاہتا تھا. اللہ میاں نعوذ باللہ بیٹھا ہوا رہ گیا دیکھتا ہوا اور گنڈا جیت گیا. ایسا نہیں ہے, جو کچھ ہو رہا ہے اس کے منشا سے ہو رہا ہے. یہاں پر یہ امتحان ہے کہ انڈے کا چھوٹا سا معاملہ آپ نے خاندان کے توڑ دینے پر پہنچا دیا. یہ نادانی اس بڑی بھی کی تھی اور نادانی اس بہو کی بھی تھی کہ اس کو, جیسا میں نے ابھی کہا, کہ بہو کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ 2 انڈے میں نے تو منگوا کے رکھے نہیں اور فریج میں رکھے ہوئے ہیں تو کسی اور کے منگوائے ہوئے نہ ہوں, وہ اپنے حساب سے منگوائے ہوں گے, میں کیوں استعمال کر لوں. سمجھداری کی کمی ادھر بھی رہی اور سمجھداری کی کمی ادھر بھی رہی, اور اس ناسمجھی کے نتیجے میں یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اور سمجھداری کی کمی کہیں مولانا صاحب اس کے شوہر پر بھی عائد ہوتی ہے. جب اس کی ماں نے یہ کہا کہ اپنی بیوی سے کہو کہ آج یہاں نہ آئے, اپنے گھر چلی جائے, تو جب ایک عورت شادی کے بعد اپنے شوہر کے گھر آتی ہے تو پھر بنیادی بات یہ ہے کہ اس کا اپنا گھر کون سا ہے. وہ گھر جو ماں باپ کا ہے جسے وہ چھوڑ چکی ہے, یا وہ گھر جو اس کے شوہر کا ہے جہاں سے اسے نکالا جا رہا ہے. کہتے ہیں عورت اور گائے کی مثال بڑی عجیب ہے کہ کھونٹا جس کھونٹے سے باندھ دی جائے وہ وہیں کی ہو جاتی ہے. تو ہمارے سماج کو یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اس شوہر کو بھی یہ کہنا چاہیے تھا اپنی والدہ کو, آپ کا احترام اپنی جگہ ہے لیکن اب یہی میری بیوی کا گھر ہے. اگر وہ اس وقت نامردی کا مظاہرہ نہ کرتا تو شاید یہ رشتہ نہ ٹوٹتا. اسے یہ کہنا چاہیے تھا کہ جب میں اسے شادی کر کے یہاں لے کر آیا ہوں تو اب یہی اس کا گھر ہے, وہ یہاں سے نکل کر کہاں جائے گی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج میں بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ماں کے بھڑکانے پر فوری طور پر شوہر یہ کہتا ہے کہ ابھی نکال دوں گا گھر سے, ابھی نکل جاؤ گا میرے گھر سے. تو یہ تمہارا گھر یہ سمجھنا ہی غلطی ہے کہ میرا گھر, میرا گھر. تیرا گھر کہاں سے ہے؟ جب تو اس کو نکاح کر کے لائے تو وہ بھی حصے دار ہے اس گھر میں. اور جب ساس یہ کہتی ہے مولانا صاحب کہ اس سے کہو کہ اپنے گھر چلی جائے, اور پھر بہو اگر اتفاق سے, بہت سی بہویں ہیں جو کبھی ساری عمر اپنے سسرال کو اپنا گھر سمجھتی ہی نہیں ہیں, تو پھر ساس یہ بھی شکوہ کرتی نظر آتی کہ اسے اپنا گھر نہیں سمجھتی. جب آپ نے اسے حق ہی نہیں دیا اپنا گھر سمجھنے کا تو پھر اپنا گھر کس کا. ایک کالر ہے مولانا صاحب. المیہ اپنی جگہ ہیں, شکوے اپنی جگہ ہیں, سوالات اپنی جگہ ہیں. عطا الرحمان صاحب مہاراشٹر سے, فرمائیے بھائی کیا سوال ہے. عطا الرحمان صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ عطا بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ لگتا ہے کہ وقت بہت کم ہوتا ہے, آپ لوگ جلدی جلدی بات چیت کیا جواب دیا کیجئے, شمیم صاحبہ سے وقت ضائع ہوتا ہے. بالکل بالکل مولانا صاحب. شمیم صاحبہ فرمائیے. شمیم صاحبہ ٹی وی کی آواز بند کیجئے, سوال بتائیے. ہلو جی جی ہلو. ہاں ہمارا یہ کہنا ہے, ہاں ہمارا یہ کہنا ہے کہ ہمارے 5 لڑکی ہیں, 3 لڑکے ہیں جی. 2 لڑکے جوان ہیں, اپنے پیروں پر کھڑے ہیں, مگر ایک لڑکے نے ہم سے بالکل تعلقات ختم کر دیا. جب ہم نے شادی کری تھی, اس کی محبت کی جگہ شادی کر دی تو اس کی بیوی نے کہہ دی کہ اب ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں ہے. جی واقعی یہ بھی غلط ہے. بالکل جی. انہوں نے ہم سے تعلقات ختم کر دیا, بولنا بھی پسند نہیں کرتے, سعودی میں رہتے ہیں, اب ہم پریشان ہیں اپنی جگہ, کیا کریں ہم. بالکل جہاں ایک رخ وہ ہے ایک رخ یہ بھی ہے. بالکل اصل میں جدھر زیادتی ہوگی خرابی وہی خرابی کا ذمہ دار ہے. سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے. اسلام کا مطلب اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دینا. ہمیں ہر حال میں اللہ کا کوئی نہ کوئی ایک حکم ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے. اس وقت میں یہاں بیٹھا ہوں, میری طرف حکم اللہ کا کیا ہے, تم سے جو کچھ پوچھا جائے سچ سچ صحیح صحیح جواب دو. اگر میں اس میں ہیرا پھیری کروں, اپنا ذاتی مفاد بیچ میں لے آؤں تو میں بددیانت ہوں گا, خیانت کروں گا. اسی طریقے سے جب شادی ہو کر لڑکی گھر میں آئی ہے تو بہو کو بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں, ساس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ساس کی بے احتیاطیوں کا ذکر ہو رہا تھا, کچھ تھوڑا سا ذکر بہو کی بے احتیاطی کا بھی آیا. اسی طریقے سے جس بیٹے کو ماں نے جنا ہے, 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے, پھر سینے کا دودھ پلایا ہے, پھر انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے, اس کے بارے میں کوئی عورت یہ کہے کہ تم اس سے واسطہ مت رکھو اس بڑھیا سے, یہ سراسر ناجائز اور غلط بات ہے. اس لیے حق و انصاف دونوں طرف دیکھنا چاہیے. یہ زندگی ہمیشہ نہیں رہے گی. جو راحت و سکون اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے دوسرے ملک میں جا کے, ہمیشہ برقرار نہیں رہے گا. کس وقت خدا پاک میاں بیوی کے درمیان کی ڈور کاٹ دے
اور کب وہ لڑکا ماں کے قدموں میں آنے پہ مجبور ہو جائے، کب یہ لڑکی اپنے ماں کے گھر جانے پہ مجبور ہو جائے، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے حق و انصاف کو پکڑے رکھیے، کہیں نقصان نہیں ہوگا۔ کوئی وظیفہ بتا دیں مولانا صاحب کہ بیٹے کا دل موم ہو۔ پہلی بات تو یہ ان والدہ کو یہ چاہیے کہ صبر سے کام لیں۔ ماں کی ایک مجبوری ہے جس کو کوئی دوسرا سمجھ نہیں سکتا، مرد نہیں سمجھ سکتا، باپ بھی نہیں سمجھ سکتا۔ باقی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، اس لیے اس کو بیٹے کو دیکھے بغیر اسے سکون ہی نہیں ملتا۔ پھر بھی کبھی کبھی فون پہ اس طرح سے اس کا چہرہ دیکھ لیا کیجئے کہ چہرہ سے آپ کو چہرہ دیکھ کر سکون مل جائے، اور اللہ تعالیٰ سے یا قاضی الحاجات پڑھ کر دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ حالات کو سازگار کرے اور دونوں کے درمیان جو دوریاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عافیت کے ساتھ دور فرما دے۔ آمین۔ اڑیسہ چل رہے ہیں سفینہ صاحبہ کے پاس۔ جی بہن بتائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس جی جیسا کہ ہمارے شوہر ہے تو پھر انہوں پہلے سے تھوڑا نماز کا ٹائم رہتا ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں، تو ہمارا دل میں کہیں شک آتا ہے جو اذان ہوا نہیں ہے نماز پڑھیے، پھر اب قبول ہوگا اللہ کے پاس کہ نہیں بول کے یہ دل میں آتا ہے۔ پھر میرا دوسرا سوال مولانا سے جو ہمارے گھر کے لیے تھوڑا دعا کر دیجیے۔ جیسا کہ آپ مولانا بولے اور شیطان کا وسوسہ کی ابلیس کا کیا بھی رہتا ہے، اس کو کیسا دور کرے تو گھر میں جیسا سکون اور یہ میں اچھا رہتا بول کو یہ دعا مولانا سے، جیسا وسوسہ نہیں آتا، جیسا کہ کس کو کیا بھی ایک ہو، جیسا کہ گمان بدگمان ایسا رہ جاتا ہے، تو کیسا دور ہوتا وہ مولانا سے یہ پوچھنے میرا ذریعہ۔ ٹھیک ہے بہن۔ ہریدوار سے راشد ہمارے ساتھ ہیں۔ جی بتائیے راشد بھائی سوال کیا ہے؟ راشد بھائی سن پا رہے ہیں ہمیں؟ راشد صاحب اگر ہماری آواز پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے۔ ایسا لگتا ہے رابطہ نہیں رہا۔ بہن نے کہا کہ ان کے شوہر وقت سے پہلے یعنی اذان سے پہلے وہ نماز ادا کر لیتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے ایک آدمی اگر وقت کے بارے میں جانتا ہے صحیح ہاں کہ ظہر کا وقت مثال کے طور پر ہمیں 12:10 پر ہو گیا ہے اور اذان ہوگی 12:30 بجے یا 1:15 بجے، اور اس نے نماز پڑھ لی وقت ہونے کے بعد، تو اس کی نماز ہو گئی، اذان ہوئی ہو نہ ہوئی ہو۔ اور اگر وقت سے پہلے پڑھ لی، مثال کے طور پر وقت ہو رہا تھا کسی دن، بدلتا رہتا ہے نا ٹائم، جی جی 12:10 پر 12:15 پر وقت ہو رہا تھا، ایک آدمی نے 12 بجے نماز پڑھ لی ظہر کی، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جی دو سوال محفوظ ہیں ہمارے پاس، ہم ریشما سے بات کر لیتے ہیں۔ جی ریشما بتائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم مولانا صاحب، میرے ابا کی وجہ سے میں ان کو دیکھتی ہوں تو روتی ہوں، میرے ابا آج 8 دن ہوئے گزر گئے۔ اللہ مغفرت فرمائے، بلند درجات عطا فرمائے، آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہاں میں بہت پریشان ہوں، میرے ابا گزر گئے ہیں اور سوتیلی ماں اور سوتیلی 3 بہنیں اور بھائی یہ مار کے ہم کو گھر میں سے نکال دیے، اور بھائی نے ابا نے بولے تھے کہ تم کو گھر دینا ہے تو ابھی وہ نہیں دے رہے، مار رہے، جماعت والے سب جمع ہوئے تھے، سب ہم کو نکل ڈالے۔ ہمارے ابا کے سوا ہمارا کوئی نہیں دنیا میں، نہیں ماں ہے ہماری، ہم یتیم ہیں۔ مولانا صاحب کو میں دیکھتی ہوں تو میرے ابا یاد آتے ہیں، وہ ایسے ہی دکھتے ہیں، وہ مولانا عبدالطارق، ہم کوئی نہیں ہے۔ اور وہ انہوں نے اتنی زیادتی کی کہ ہم کو مار کے نکالے۔ میرا بھائی بولتا ہے جا کورٹ سے لے، اور ابا بیچارے حیات تھے، ICU میں تھے، تو بولے تھے کہ تم لو، تمہارا نیچے کا گھر ہے تم لے لو۔ اب یہ سوتیلے بہنا بھائی پورے ان کے رشتے دار مل کے ہم کو بہت تکلیف دی، مار کے وہ گھر میں سے 2 دن پہلے نکال ڈالے ہم کو۔ ہاں ہمارے ابا بہت چاہتے تھے ہم لوگ کو، یہ سوتیلی ماں ان کے بچے ہم کو ادھر آنے تک نہیں دیتے، بہت ابا کا ہے، بہت چھوڑ کے گئے، پر وہ کچھ نہیں دے رہے ہم لوگ کو۔ مولانا صاحب سے میری اتنی گزارش ہے کہ کچھ وظیفہ بتائے، ان کے دل میں کچھ رہن دے، ہم پڑھے۔ ابھی بول رہے 40 کو تم کو دیں گے، اب کچھ نہیں، وہ ابھی تو بتا رہے کچھ نہیں دیں گے، آنے نہیں دیں گے۔ ہم لوگ کو وہی مائکا تھا، وہی سب تھا۔ بہت مولانا صاحب سے میری گزارش ہے، میں آپ کے ہاتھ جوڑ کے بولتی ہوں، ہمارے سے انیائے ہو رہا ہے بہت، ہمارے دادی بھی نہیں، کون نہیں ہے دنیا میں ہمارے دونوں۔ اللہ کی مدد فرمائے گا، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا، ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سہولت عطا فرمائے۔ دو کام آپ کر لیجئے، ہم دعا تو ہم ضرور کریں گے۔ میں ICU میں تھی۔ آپ ایسا کیجئے، ایک تو کوئی رشتہ داروں کو جو آخر انصاف پسند بھی کچھ رشتہ دار ہوتے ہیں جو صرف ان کی طرفداری کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ ایسے رشتہ دار بھی ضرور ہوں گے جو حق و انصاف کی کہیں گے، ان لوگوں سے مدد مانگیے۔ کورٹ وغیرہ کا معاملہ جو ہے بہت لمبا سفر ہے وہ، اور وہ بہت مہنگا بھی ہے،
اسی لیے وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ کورٹ چلے جاؤ، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ کورٹ کا راستہ آپ نہیں سنبھال سکیں گی، اس لیے آپ ایک تو پڑھیے، ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ کم سے کم، زیادہ پڑھیں تو اور اچھا ہے، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یہ پڑھا کیجئے، نماز حاجت پڑھیے، نماز پناہ پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کام آسان ہوگا، رشتہ داروں کو بھی بیچ میں ڈالیے اور اللہ کو بھی بیچ میں ڈالیے۔ اشرف جہاں صاحبہ ممبئی سے، جی بہن بتائیے کیا سوال ہے؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن، ہیلو، جی سن رہے ہیں اشرف صاحبہ، فرمائیے کیا سوال ہے؟ ہمارا یہ سوال ہے کہ حج کے لیے جو عورتیں جاتی ہیں بغیر محرم کے، تو یہ کیا بغیر محرم کے جو حج کے لیے جاتی ہیں یا عمرے کے لیے جاتی ہیں، اب تو تولیہ بنا بنا کے ایسے جاتی ہیں، تو یہ کیا صحیح ہے؟ کہاں تک یہ صحیح ہے، ذرا آپ یہ مجھے بتا دیجیے کہ عورتیں کہتی ہیں کہ نہیں چلتا ہے، جیسے چل سکتا ہے، یہ ہم نے 2-4 جن کو یہاں دیکھا ہے کہ یہ بغیر محرم کے جا رہی ہیں۔ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ جو سجدہ قرآن کا جو سجدہ سہو کرتے ہیں اس میں سجدہ وجہ یہ دعا پڑھتے ہیں جو، تو یہ ہر سجدے پہ یہ دعا پڑھنا چاہیے کہ ایک ہی بات پڑھنا چاہیے؟ آپ سجدہ سہو کی بات کر رہی ہیں؟ سجدہ تلاوت کو سہو کہہ دیا ہے، سجدہ تلاوت کی بات ہے۔ جی جی، ایک کالر اور ہیں، اپنا نام بتائیے۔ طاہر بھائی سوال بتائیے۔ جی میرا نام طاہر ہے۔ جی 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 میری پوتی کا نام نبیہ ہے، وہ کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے، تو کیا نام بدلنا پڑے گا؟ صحیح ہے نام؟ ذرا نام دہرائیے، ندیہ یا نادیہ؟ نبیہ۔ نبیہہ؟ وہ ہاں نہیں ہے، یا ہے، یا وہ بول رہے ہیں نبیہ، لیکن نبیہہ ہے اصل میں۔ ہاں اچھا اچھا، نام نبیہہ کر دیں؟ ہاں نبیہہ نام ہے، ورنہ نبیہ تو نبی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہو چکے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو نبیہ نہیں ہے وہ، نبیہہ، نبیہتو ہے اصل میں۔ عربی کے طریقے پر لکھیں تو نبیہتن ہے وہ، اب جب تے کو ہم نے ہا بنا دیا تو اب ہو گیا نبیہہ، بالکل، تو نبیہہ بولیں گے، نبیہہ۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، اور امید ہے کہ بھائی بھی انشاءاللہ اپنی بچی کا نام جو ہے وہ درست کر لیں گے، کیونکہ نبیہ تو بہت غلط ہو جائے گا۔ تو اب مسئلہ یہ وہ کھاتی پیتی نہیں ہے مولانا صاحب؟ وہ کسی اور وجہ کچھ ہو سکتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے بچے جب کھاتے ہیں تو جس عورت کا بچہ کھاتا پیتا نہیں ہے وہ تمہارے بچے کو دیکھ رہی ہے کہ وہ جلدی جلدی خوب کھا رہا ہے بچہ، تو وہ کہتی ہیں دیکھو کیسا سپڑ سپڑ کھا رہا ہے، ہمارا بچہ تو 1000 خوشامد کے بعد بھی نہیں کھاتا، بس نظر لگ جاتی ہے۔ اس لیے بچوں کے کھانے پینے کے وقت میں کوئی سامنے نہ ہو، پردے سے کھلانا چاہیے، نظر نہ لگے۔ بالکل۔ مراد آباد سے ایک بہن فون لائن پر ہیں۔ جی بہن اپنا سوال بتائیے۔ جی باجی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا مولانا صاحب آج کے موضوع سے میرا سوال ہے آپ سے، کیونکہ میرے 8 سال شادی کو ہو گئے، میرے پاس کوئی بچہ نہیں ہے ابھی تک۔ پہلے 5 سال پہلے بہت علاج کرائے تھے، پھر اللہ کے حکم سے ہوا مطلب، تو پھر اس کا ابورشن کرانا پڑا، بچے میں گروتھ نہیں تھی، لیکن 2.5 سال سے اب کوئی علاج نہیں تھا۔ لیکن میرے شوہر کا مزاج میری طرف سے چینج ہوتا چلا جا رہا ہے، مطلب رخ وہ بھی بدلتے ہیں۔ اب انہوں نے اچانک سے 1 مہینے پہلے سے مطلب بہت پیار محبت اور ڈاکٹروں میں دکھانا، یہ کرنا وہ کرنا، اور اس طریقے سے مجھے پیار محبت سے لیتے رہے۔ پھر میں اپنے ایک شادی آ گئی میرے چاچا کی، میں وہاں چلی گئی۔ جب میں وہاں گئی تو میرے پیچھے مجھے کئی بار مطلب اس بات کا ڈاؤٹ ہوا کہ کوئی نہ کوئی شک ہے، لیکن میں نے اگنور کرتی چلی گئی ان باتوں کو۔ لیکن اب میں 3 دن میں آئی، میں نے آن کے کچھ چیزیں اس طریقے سے دیکھی جو مطلب ان سے سوال پوچھنے کی مجھے مطلب نوبت آ گئی کہ یہ میرا گھر الگ ہے، کوئی نہیں ہے، جوائنٹ فیملی نہیں ہے، بالکل الگ ہے میرا گھر۔ تو نہ ساس ہے نہ سسر ہے، مطلب کوئی فیملی میں نہیں ہے، میں بالکل اکیلی رہتی ہوں۔ میں نے کچھ مطلب ایسے ثبوت دیکھے جو میں نے ان سے سوال پوچھے، میں نے کہا یہ چیز کیسے، یہ ایسے ایسے، تو اپنے آپ بولے نہیں کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر میں نے دوسرے دن کو کچھ کپڑے اٹھائے، مجھے کچھ ان کی ایسی چیز ملی، میں نے پھر ان سے سوال کرا تو وہ اس بات کو نا غلط فہمی میں لے رہے ہیں، اور انہوں نے بولنا چالنا گھر میں بالکل بند کر دیا، اور میں اس بات کو بہت دنوں سے اگنور کر رہی تھی۔ تو اب میں کیا کروں، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اب بھی آپ کا پروگرام سنتے ہیں نا، تو سنتے ہی جیسے میں ٹی وی کھولتی ہوں 8 بجے، جیسے آپ اچھی باتیں بتانے چالو کریں گے نا تو ایک دم بھاگ جاتے ہیں۔ اب آپ نے آج کے موضوع سے جو پروگرام رکھا، جیسے یہ سنا کہ غلط فہمیاں اور یہ اور وہ، تو ایک دم مطلب کیا بستر میں سے اٹھ کے اور چلے گئے۔ یہ بات میری، آپ ذرا مجھے میرے دل مطلب سمجھا دیجیے کہ میں کس طریقے سے آپ کیا کروں۔
بالکل بہن. جی مولانا صاحب. دیکھیے آپ ایسا کیجئے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ چکی ہیں، جو تم نے بول دیا وہ بھی اور جو آپ نے نہیں بولا وہ بھی سب ہماری سمجھ میں آ گیا ہے. آپ ایسا کیجئے کہ نماز پناہ اور نماز توبہ یہ پڑھا کیجئے روزانہ 2 رکعت، اور 20ویں پارے کے پہلے ہی پیج پر ایک آیت ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بس اتنا ہی پڑھ لیجئے. یہ 11 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنے دکھ درد کو بیان کیجئے، سجدہ میں سر رکھ کر کہ پروردگار میرا یہ دکھ ہے، میں تیری مدد چاہتی ہوں. بچے کے لیے بھی دعا کیجئے. کبھی کبھی خدا نخواستہ، حالانکہ بچہ نہ ہونا عورت کا قصور نہیں ہوتا، کبھی مرد کا بھی قصور ہوتا ہے، کبھی دونوں کا قصور ہوتا ہے، کبھی کسی کا بھی قصور نہیں ہوتا، اللہ کی کوئی مصلحت ہوتی ہے. اس لیے لیکن بسا اوقات میاں بیوی کے درمیان دوری کی ایک وجہ بچہ نہ ہونا بھی ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو عزت و سکون کی زندگی عطا فرمائے، آپ کو اولاد بھی عطا فرمائے. آمین آمین. بلقیس صاحبہ سے بات کر رہے ہیں اور 4 سوالات ہمارے پاس پہلے سے محفوظ ہیں. بلقیس صاحبہ سوال بتائیے. بلقیس صاحبہ چنئی سے فون لائن پر ہیں آپ، رابطہ نہیں رہا. مولانا صاحب، ایک بہن نے مکان کے لیے دعا کی درخواست کی ہے کہ وہ جلدی سے بن جائے. دوسرے انہوں نے آج کے موضوع کے تعلق سے جاننا چاہا کہ غلط فہمی اگر شیطان کی پیدا کردہ ہے تو انسان اسے کیسے دور کرے؟ دیکھیے غلط فہمیاں شیطان ہی پیدا کرتا ہے، اور وہ اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ 2 آدمیوں کے درمیان دوری پیدا ہو جائے. قرآن مجید میں جادو سیکھنے والے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، میاں بیوی کے درمیان دوری پیدا کرنا سب سے بڑا مشغلہ تھا ان کا اس جادو سیکھنے سے. جادو کے ذریعے کبھی بھی محبت پیدا کرنا، گھر کو سنوارنا، کاروبار کو ترقی دینا یہ نہیں ہوتا، ہمیشہ خرابیاں ہی ہوتی ہیں. تو شیطان خرابی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک تو آپ خود احتیاط کیجئے کہ ہماری کسی بات سے غلط فہمی پیدا نہ ہو، اور جو بات کہیں پیدا ہو جائے تو وضاحت کر دیجئے کہ یہ بات ایسے نہیں تھی، یوں تھی. دوسرا یقین نہ کرے تو اسے یقین دلانے کی کوشش کیجئے، اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنے طرز عمل کے ذریعے بھی یہ بتائیے کہ بات ایسی نہیں تھی بلکہ یوں تھی. اور اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. مکان کی تعمیر کے لیے چھوٹی سی دعا مولانا صاحب. مکان کی تعمیر کے لیے ایک تو نماز حاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیا کیجئے، اور دوسرے حدیث شریف کی ایک دعا ہے، وہ ہے تو اصل میں وضو کے بعد پڑھنے کی دعا، لیکن اس میں مکان کی تعمیر کی دعا بھی شامل ہے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. وضو کے دوران بھی پڑھیے اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد بھی پڑھیے. ایک مرتبہ پھر دہراتا ہوں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. جی طالب بھائی ہلدوانی سے، فرمائیے بھائی سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں میرا سوال ہے، حضرت سے یہ پوچھنا ہے مجھے کہ میرے گھر کا ایک مسئلہ ہے. ہلو جی جی بات جاری رکھیے طالب بھائی. ہاں باجی، میرے گھر کا یہ مسئلہ ہے کہ میرے بھائی نے کہ وہ 15 مہینے کا ٹائم مجھے دیا تھا کہ وہ پیسے دے دیں گے مجھے نا. اس دوران 4 مہینے ہو گئے، پھر ان نے بیچ میں مطلب گھریلو ہنسا کا مقدمہ کر دیا میرے اوپر، اور مجھے ویسے ٹارچر کرتی رہتی ہے اس کی عورت. جہاں میں جینے پیسے اترتا ہوں تو کچھ نہ کچھ کہتی ہے کہ حرامی آ گیا، کہ یہ آ گیا، کہ وہ آ گیا. اس طریقے سے مجھے پریشان کرتی ہے. اس دوران میرے بیماری ہو گئی، مجھے ڈینگو ہو گیا اور بھی بیماری ہو گئی. تو اس نے کہا کہ یہ اس ٹائم بہت مجبور ہے، اس کے اوپر مقدمہ کر دو، یہ جو بھی پیسے ملے ہیں اس کو مطلب گھر سے یہ پریشان ہو کے بھاگ جائے. اس کی بیوی کچھ نہ کچھ مجھے ٹارچر کرتی رہتی ہے. مطلب میں اتنا پریشان ہو گیا کہ میں اکیلے میں روتا ہوں. اور یہ بتائیں، اتنا جھوٹ بولتی ہے کہ حد سے زیادہ جھوٹ بولتی ہے کہ میرے بھائی کو ان نے ایسا کر دیا ہے جیسے مطلب کعبے سے کافر پھر جاتا. وہ اس طرح سے پریشان کر دیا ہے کہ میں کہاں جاؤں، کیا کروں، کیسے کروں. اور مطلب کورٹ میں بھی اتنا جھوٹ بولتی ہے کہ حد سے زیادہ. بہت باجی میں بہت پریشان ہوں. بالکل یہی جاننا چاہ رہے تھے کہ آپ کے سگے بھائی ہیں، لیکن جس محبت سے آپ نے میرے بھائی کہا وہ بتا رہا ہے کہ سگا رشتہ ہے. جی دیکھیے ہم سمجھ گئے آپ کا دکھ درد، سمجھ گئے ہم. اور یہ حالات ایسے ہیں کہ اس میں آدمی جنہیں کیا کیا سوچنے لگتا ہے. جی اس لیے آپ اس معاملے میں بس اللہ تعالیٰ کے سامنے کہیے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہم الیک اشکو
अशकू बस्सी व हुज़नी इल्लाह, और जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ताइफ में दुआ की थी, अल्लाहुम्मा इलैका अशकू ज़ौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अलन्नास। ये अल्फाज तो आपको कहना मुश्किल होगा, लेकिन आप अल्लाह ताला के सामने जो दुख दर्द आप यहाँ बयान कर रहे हैं, और आप जो कह रहे हैं ना मैं तन्हाई में रोता हूँ, ये रोना बड़ा कीमती है, बशर्ते कि मुसल्ले के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हो। रात को तहज्जुद पढ़िए, तन्हाई में किसी वक्त भी 2 रकात पढ़िए, अल्लाह ताला से कहिए, कोई आपके रिश्तेदारों में आपको कोई मददगार हो तो उनसे मिलिए। लेकिन एक बात बता दूं मैं, आम तौर पर लोग धाकड़ का साथी होता है। हर आदमी जो ताकतवर है, मजबूत है, उसके साथी होते हैं, इसलिए कि कभी भी वो मदद में काम आ सकते हैं। कमज़ोर आदमी क्या मेरी मदद करेगा तो मैं क्यों साथ दूं उसका। इसलिए कमज़ोर का साथी सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन होता है। आप अल्लाह ताला से कहिए, सब्र से काम लीजिए, अल्लाह मददगार हो, आप मददगार हैं, हम भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए इंशाअल्लाह। मुर्शिद भाई थोड़ा सा इंतज़ार आपसे, पहले हम एक कॉलर और हैं, शाहजहां हैं मुरादाबाद से। जी बताइए, आपका सवाल क्या है? हेलो जी शाहजहां, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन, मेरा ये सवाल है कि मेरे घर में मेरा शौहर है, मेरी बात बिल्कुल नहीं मानते, नमाज को कहती हूँ नमाज को नहीं जाते, अगर कमाने को कहती हूँ तो कमाने को बहुत ज्यादा। ठीक है, आपका सवाल पहुंच गया, थोड़ा सा इंतजार। मुर्शिद भाई फरमाइए, आपका सवाल क्या है? मुर्शिद भाई हमें सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा जी। जी जी, इस्तकबाल है भाई, फरमाइए सवाल क्या है? जी मेरा सवाल ये है कि मैंने हर फर्ज के बाद में दुआ मांगता हूँ, या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम। तो मुझे मौलाना साहब ने बताया थी सहारनपुर में नानी के वालों ने। तो एक तो थोड़ा सा कारोबार की बहुत परेशानी हो रही, काम नहीं है कुछ भी जी। दूसरे मेरी बीवी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही, इसके लिए हम मौलाना साहब से दुआ के लिए दरख्वास्त थी। जी दुआ खैर मौलाना। जो दुआ आप पढ़ते हैं वो पढ़ते रहिए, और उसी के साथ साथ फिर अपनी ज़ुबान में जो कुछ आपका मसला है नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह ताला के सामने पेश कीजिए, अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह के सारे मसाइल हल फरमा दे। मौलाना साहब, हज और उम्रे पर जो औरतें बिना महरम के जाती हैं उनका क्या मसला? देखिए, तन्हा महरम के बगैर जाना ये तो जायज़ ही नहीं है, लेकिन अगर ग्रुप के साथ जा रही हैं और उसमें सब अपने जान पहचान के लोग हैं, एतमाद के लोग हैं, जो मर्द साथ में हैं वो भी भरोसे के हैं, तो फिर ग्रुप के साथ जाने की गुंजाइश है। जी। दूसरा सजदे तिलावत के बारे में उन्होंने जानना चाहा। सजदा तिलावत जो है उसके अंदर कोई दुआ ज़रूरी नहीं है। पहले तो ये समझ लीजिए, सजदा सहव दूसरी चीज़ है। आपने सजदा सहव कहा, तिलावत का सजदा सहव आपने कहा है, तिलावत का सजदा तिलावत कहलाता है। सजदा सहव उसे कहते हैं जो नमाज में कोई भूल होती है और हम उसको ठीक करने के लिए सजदा करते हैं, वो सजदा सहव कहलाता है। सहव का मतलब भूल, ये सजदा तिलावत है। सजदा तिलावत में कोई ख़ास दुआ ज़रूरी नहीं है। हदीस शरीफ में कई दुआएं आई हैं, किसी को याद हो तो पढ़ ले, वरना सिर्फ सजदा करना और सुबहान रब्बियल आला कम से कम 3 मरतबा कहना ये काफ़ी है। एक सजदे की तरफ से एक सजदा करना, एक तिलावत का सजदा, एक सजदा काफ़ी है जी। बहुत और फ़ौरन कर लें अच्छा है, वरना बाद में भी करें तो कोई हर्ज नहीं है। जी। फरहत से बात कर रहे हैं। जी फरहत साहिबा फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे मौलाना साहब से मालूम करना था, मेरे भतीजा है, उसका नर्सरी में एडमिशन कराना है और 2 साल से हम लोग भर रहे हैं, तो उसका नाम नहीं आ रहा, तो कोई ऐसी दुआ बता दें कि इस बार उसका EWS में नाम आ जाए। और दूसरा सवाल ये है कि मेरे पड़ोस में किसी ने मकान लिया है, तो वो लोग अच्छे नहीं है, बहुत गाली गलौज वगैरह करते हैं। यहाँ पर अभी मतलब वो काम करवा रहे हैं तो बहुत गंदी गंदी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा डर लग रहा है उनसे कि मतलब कहीं घर में लड़ाई वड़ाई ना हो, तो कोई ऐसी दुआ बता दें कि अल्लाह ताला हमें उससे हिफाजत में रखे। बेहतर। जी मौलाना साहब। एक तो कुल औज़ु बिल फलक कुल औज़ु बिन नास पढ़ लिया कीजिए सुबह शाम कम अज़ कम 3 मरतबा, उसमें हर किस्म की शर से हिफाजत है। और अरबी का एक मक़बूला है, इल्तमसिद दार दार क़बल दार, घर देखने से पहले पड़ोसी देख लिया करो। हम जो घर लेने जा रहे हैं पड़ोस में कैसे लोग हैं, अगर गलत किस्म के लोग हैं तो एक आफत बन जाएगी। इसलिए अब आपने घर ले लिया है, उसके बाद ये चीज़ सामने आई है, अभी अल्लाह ताला से दुआ करके उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए और हिकमत व तदबीर से उस मामले को हल करने की कोशिश कीजिए। टकराव छोटा मोटा पैदा हो तो आप अपनी तरफ से उसको बढ़ने न दीजिए, ये सब करते रहिए। फिर भी खुदा न खास्ता कोई मसला पैदा हो, परेशानी हो,
اور آپ بدل سکیں تو گھر بدل دیجیے گا، لیکن اتنی جلدی سے گھر نہیں بدلا جاتا. جی ایڈمیشن کے لیے مولانا صاحب، جی بچے کے ایڈمیشن کے لیے، بچے کے ایڈمیشن کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک تو وہی دعا کیجیے، ہے تو بچوں کو سبق یاد ہونے کی، لیکن اخیر میں جو ویسر لی امری ہے وہ بہت کچھ وسیع معنی رکھتا ہے. تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اس نیت سے بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو کہ اس کا ایڈمیشن ہو جائے، اور اس کے لیے دعا درود بھی کرتے رہیے، ہم بھی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ بچے کا داخلہ آسانی سے ہو جائے. آمین. کتنی بار پڑھنا ہے مولانا صاحب؟ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں. جی نازنین فرمائیے، آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ، میری لڑکی شادی 3 سال پہلے ہوئی تھی. ہلو جی جی بات جاری رکھیے بہن. 3 سال پہلے ہوئی تھی اور اس نے 1 سال کے بعد ہی طلاق دے دیا. کتنے سال کے بعد؟ 1 سال بعد. جی اچھا، کیوں طلاق دی، کیا وجہ تھی؟ بس یہ کہہ دیا کہ میں نوکری نہیں کراؤں گا اور تم میرے کہنے پہ چلو کہ گھر میں رہو گی. تو کیا مذائقہ تھا؟ اگر وہ خرچ پورا کر رہا ہے تو کیا نوکری کرنی ضروری تھی؟ اخراجات پورے نہیں؟ میں ابھی کر رہی ہوں، پھر چھوڑ دوں گی. پھر اس نے آ کے 6 مہینے کے اندر اندر اپنا آپ ہی طلاق دے دی. ٹھیک ہے، طلاق دے کے پھر 3 مہینے پھر آ کے دوسری شادی کر لی انہوں نے. کیا کریں مولانا صاحب؟ 20 سال کا واقعہ. اب یہ بات 18-19 سال کی ہو گئی. نہیں 1 سال نہیں، 20 سال پہلے ہوا نا شادی. بہن فون لائن پر موجود ہے. 3 سال کہا مولانا صاحب. اچھا جی. اور شادی کرنا نہیں چاہتی اب لڑکی. نہیں آپ یہ بتائیں، آپ کی بیٹی کی شادی کتنے سال پہلے ہوئی تھی؟ 2 سال. اچھا 2-3 سال. جی دیکھیے اب جو کچھ ہو چکا ہے اس میں الجھن تو پیدا نہ کیجیے اور کورٹ کچہری کے چکروں میں نہ پڑیے. اب آپ صبر سے کام لیجیے، اور جو حالات ہو گئے ہیں اس میں اب چونکہ آپ بے سہارا بھی ہو گئیں، بیٹی بھی آپ کی شوہر سے الگ ہو گئی، اس نے شادی بھی دوسری کر لی ہے، تو اس لیے اب عافیت کا راستہ یہی ہے کہ آپ اپنی بیٹی کے لیے پرسکون حالات اپنے طور پر بنائیے. کوئی الجھن پیدا نہ کیجیے، اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ کارساز ہے، کوئی نہ کوئی بندوبست کا ہو جائے گا. اور بچی جو شادی کے لیے تیار نہیں ہے، یہ بھی اس کی ناسمجھی ہے. شادی کے لیے بچی کو تیار ہو جانا چاہیے. ایک وقت آتا ہے، ابھی وہ صحت مند ہے، عمر اس کی ٹھیک ہے، کچھ کر بھی سکتی ہے، لیکن رفتہ رفتہ زندگی تنزل کی طرف جاتی ہے، اس لیے شادی کر لینا ہی اچھا ہوتا ہے. شہناز صاحبہ سے بات ضرور کریں گے مولانا صاحب، لیکن یہاں ایک سوال ذہن میں ابھر رہا ہے. اگر شوہر اپنی بیوی کے تمام خرچے پورے کرتا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ بیوی گھر سے باہر نکلے، اپنا گھر، یہ کہتے ہیں ایک عورت کی جاگیر ہوتی ہے، وہ مالکن اگر ہے تو ایک طرح سے وہ ملکہ ہے. تو یہاں اپنی نوکری پر یا اپنی ملازمت پر ایک زوم ہونا کہ میں برسر روزگار ہوں تو میں تمہاری نہیں مانوں گی. اس نے 6 مہینے کا وقت بھی دیا. کیا تھا اگر یہ نوکری چھوڑ دیتی؟ اس میں غلط فہمیاں یہ ہوتی ہیں. ایک تو لڑکی یہ سوچتی ہے کبھی کبھی دلہن کہ میں نے اگر نوکری چھوڑ دی تو میں تو بے سہارا ہو جاؤں گی. اس نے بھی چھوڑ دیا اور میں نے نوکری چھوڑ دی تو میں نہ ادھر کی نہ ادھر کی. یہ بھی ہوتا ہے. لیکن اچھا یہ ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو خواتین نوکری کرتی ہیں ان کے اندر ایک گھمنڈ ہوتا ہے، سب کے نہیں ہوتا، لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ میں تیرے اوپر نہیں ہوں، بالکل میرے ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، میری اپنی کمائی ہے، تو ساتھ دے تو دے، نہیں دے تو اپنے گھر میں اپنے گھر. یہ تصور جو ہے آدمی کا کبھی کبھی میاں بیوی کے جو درمیان ایک اپنائیت کا، اعتماد کا رشتہ ہے وہ نہیں بننے دیتا. اس لیے اگر وہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار تھا، اور شریعت نے ذمہ داری مرد کی ہی دی ہے، عورت اگر کر رہی ہے اور مرد کو اعتراض نہیں ہے اور شرعی حدود میں اگر وہ کوئی کمائی کر رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ تیار تھا تو آپ کو ٹکرانا نہیں چاہیے تھا. اور 6 مہینے انہوں نے دیے تھے، اس 6 مہینے میں آپ اپنے ان کو بھی دیکھ لیتی کہ یہ نبھائے گا کہاں تک، اور اپنی نوکری اس طرح سے چھوڑتی کہ بعد میں بھی کچھ نہ کچھ گنجائش رہتی. بالکل مولانا صاحب، اگر سرکاری ملازمت تھی تو چھٹی لے لیتی، اور اگر پرائیویٹ کوئی جاب تھی تو یہ چھوڑ دیتی، دوبارہ مل جاتی. مگر اس طرح سے گھر نہ بکھرتا. ہاں، گھر بگاڑنا ٹھیک نہیں ہے، اور اعتماد بھی کرنا چاہیے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر. دلی سے شہناز صاحب، فرمائیے بہن، سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم آپ کو اور مولانا صاحب کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن، آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے،
آپ اتنی اچھی باتیں بتاتے ہیں. اور مولانا صاحب کا تو میں اتنی دن سے انتظار کر رہی تھی ان سے بات کرنے کے لیے. مولانا صاحب کی باتیں اتنی اچھی لگتی ہیں اور اتنے پیارے ڈھنگ سے ڈانٹتے ہیں, سمجھاتے ہیں, مثالیں ایسی دیتے ہیں جو دل میں اتر جاتی ہے فوراً. مجھے 3 سال ہو گئے آپ کا پروگرام دیکھتے ہوئے. ماشاءاللہ میری پہلے اور اب میں بہت بدلاؤ آیا, اور ان کی مولانا صاحب کی باتیں سن کر ایسا لگتا ہے کہ بس سب کچھ ٹھیک ہو گیا قدرتی. مطلب کچھ بھی ٹینشن ہوتی, کچھ بھی ہوتا, ایسی مثال دیتے ہیں ہر پروگرام میں کہ وہ ساری پریشانی ایک دم سے حل ہو جاتی ہے میری. مجھے ایسا لگتا ہے صحیح میں سچ مچ میں جیسے سب کچھ ایک دم سے ٹھیک ہو گیا. بہت اچھی باتیں لگتی ہیں ان کی, مولانا صاحب کی. کاش اللہ تعالیٰ ایسے ہر انسان کی شخصیت ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, دنیا میں جنت کے نظارے دیکھنے کو مل جائیں گے. مولانا صاحب کے لیے دعا کرتی رہیے گا, صحت کے لیے, عافیت کے لیے, درازی عمر کے لیے, کہ ہم سب فیض یاب ہوتے رہیں. جی بہن, کوئی سوال ہے؟ بس میں یہ کہ پوچھنا چاہتی تھی مولانا صاحب سے کہ یہ اللہ, میں نے قرآن کے معنی سنے ہیں, اس میں بیان میں سنا ہے کہ کوئی بھی شے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہو. تو اب جیسے کہ نظر لگتی ہے یا کالا جادو یا کوئی بھی مطلب جناتی اثر ہوتا ہے تو پھر وہ کیسے ہوتا ہے؟ اور میں ایک سوال اور ہے میرا کہ جیسے کہ مطلب ناپاکی کی حالت میں ہم پڑھ نہیں سکتے, جو کہ میں اللہ کا شکر ہے 24 گھنٹے اللہ کا ذکر رہتا ہے, کچھ نہ کچھ پڑھتی رہتی ہوں, لیکن مجھے نظر بہت لگتی ہے. تو میں کسی اور سے اپنے اوپر دم کروا سکتی ہوں یا پڑا ہوا پانی پی سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے, ہمارے سارے دونوں سوال ذہن میں رکھیے گا. پریاگ راج چل رہے ہیں, جی بتائیے سوال کیا ہے؟ جی وہ کالر جو پریاگ راج سے فون لائن پر ہیں, اپنا سوال بتائیے. ہلو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹی وی کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے. دیکھیے آپ کی بات کا کتنا اثر ہوا, فوری طور پہ کہہ رہی ہیں بند کر دو, اور میں کہتی رہتی ہوں تو 2-3 بار میں بھی نہیں بند کرتے. جی ٹھیک ہے. جی فرمائیے. بات پوچھنا ہے, میرے گھر ٹھیلا لگتا, برکت نہیں ہوتی, کمائی ہوتی ہے, برکت نہیں ہوتی, باپ کی طبیعت خراب رہتی ہے. ٹھیک ہے بہن, سنیے. جی مولانا صاحب. دیکھیے ہر کام بسم اللہ پڑھ کے کیجیے. راہ خدا میں کچھ نہ کچھ پیسے صبح جب نکلتے ہیں آپ کے گھر کے لوگ کمائی کے لیے, اس وقت اللہ کے نام پہ کچھ پیسے نکال دیا کیجیے, اور گھر والوں سے کہیے کہ وہ ایمانداری دیانتداری سے سودا دینا لینا, پیسے صحیح لینا, اس کی کوشش کریں, اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا. جی مولانا صاحب وقت بہت کم ہے اور ماشاءاللہ سوالات 4 ہیں. ایک بہن نے کہا نماز بھی نہیں پڑھتے, کمائی بھی نہیں کرتے, میں کیا کروں؟ دیکھیے نماز کے لیے آپ نرمی سے کہیے, پیچھے نہ پڑیے. کمائی کے لیے آپ نرمی سے کہیے, چلے جائیں ٹھیک ہے, نہ جائیں تو پریشانی تنگی جو آئے گی وہ آپ کو بھی آئے گی, ان کو بھی آئے گی. گھر کا سکون غارت نہ کیجیے, سکون سے نرمی سے سمجھائیے, نماز کے بارے میں بھی, کمانے کے بارے میں بھی. جی 2 سوال اور رہ گئے. جیسے بہن نے کہا کہ اگر نظر بد ہے تو اللہ کی طرف سے انسان کا ہر کام ہوتا ہے, پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ جادو ہے, سفلی ہے, یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی شیطان کو بھی پیدا کیا ہے, اور سارے حالات اللہ تعالیٰ کرتا ہے. شیطان جو کچھ کر رہا ہے وہ بھی اسی کی دی ہوئی ڈھیل ہے. شیطان اللہ میاں کا پنجہ مروڑ کے کوئی کام نہیں کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ڈھیل دی ہے. ہمارا امتحان ہے کہ میری مانتے ہو یا شیطان کی مانتے ہو. تو وہ امتحان لینے کے لیے شیطان کو چھوڑا ہے اس نے, اس لیے ہمیں شیطان کی نہیں ماننی ہے, اللہ کی ماننی ہے. اور شیطانی اثرات, کوئی نظر بد وغیرہ ہو جائے تو اس کے لیے کچھ پڑھ کر دم کیجیے. اور جس بہن نے یہ پوچھا تھا کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید نہیں پڑھا جا سکتا, نماز نہیں پڑھ سکتے, لیکن دوسری دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ سکتے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ سکتے ہیں, اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق, یہ حدیث کی دعا ہے اور نظر وغیرہ کے لیے بہت مفید ہے, یہ پڑھ لیا کیجیے. جی مزید یہ کہ کسی اور سے دم کروا سکتے ہیں؟ کرا سکتے ہیں. یہ بھی انہی بہن کا سوال تھا. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے, ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. اللہ آپ کو صحت و عافیت دے اور اسی طرح انشاءاللہ آپ لوگوں کو فیض یاب کرتے رہیے. بہت شکریہ. تو ناظرین ہماری اور آپ کی آج کی یہ ملاقات اس پڑاؤ پر پہنچتی ہے کہ